प्रोफेसर डॉक्टर राना हिदायत जो है वो मौजूद हैं, जिन्होंने PhD इस्लामियात में की हुई है। माशाल्लाह से इनकी बहुत ज़्यादा ग्रिप है इस्लामी तालीमात के ऊपर। तो उनसे आज हम सब्र और इस्तिग़फ़ार के ऊपर बात करेंगे। जी प्रोफेसर साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी आ रही है जी। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब और खुश आमदीद। जी। वालेकुम सलाम जी वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी प्रोफेसर साहब, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि दूसरा अशरा चल रहा है, इस्तिग़फ़ार मग़फ़िरत का ये अशरा है, इसके साथ साथ सब्र भी बहुत बड़ा एलिमेंट है। आप क्या कहेंगे सब्र और इस्तिग़फ़ार यानी कि मग़फ़िरत की अहमियत क्या है इस्लाम में? हाँ, ये बहुत अच्छा आप लोगों ने टॉपिक लिया है और बल्कि इसमें आपको बहुत जितना भी अप्रिशिएट करे उतना ही कम है। तो सब्र का जो सब्र के साथ इस्तिक़लाल लफ्ज़ भी आता है, सब्र इस्तिक़लाल। तो सब्र होता है रोकना, बर्दाश्त करना, हिम्मत ना हारना, हौसला करना, और इस्तिक़लाल जिसके साथ है इस्तिक़ाम और मजबूती के साथ। यानी किसी भी काम में अगर कोई मुश्किल आ जाती है तो इंसान मजबूती के साथ डटा रहे, हिम्मत हारे। और इस्लामी माशरे में रहते हुए हमें हर किस्म के हालात का डटकर और साबित कदमी के मुकाबला करना, और जुबान पर फिर किसी किस्म की भी इंसान जो है वो शिकायत, हर्फ शिकायत ना लेकर आए, तो ये सब्र कहलाता है। और सब्र के आगाज में यानी कोई इंसान को तकलीफ आती है, कोई मुश्किल आ जाती है, तो उसके शुरू में ही जो है वो ववेला ना शुरू कर दे, बल्कि वो इस पर जो है वो सब्र करे। प्रोफेसर साहब हमारे साथ लाइन में मौजूद आ गए हैं। जी हमारे साथ मौजूद हैं। जी प्रोफेसर साहब, हम आपसे पूछ रहे थे कि सब्र और इस्तिग़फ़ार की क्या अहमियत है हमारे दीन में? जी, आपका ये बहुत आला टॉपिक आप लोगों ने चूज किया है। आप बड़े मुबारक मुझसे कह के इस पे बात जरूर होनी चाहिए थे। मैंने आपको देखा कि इस पे बहुत कम लोगों ने बात की है। तो सब्र के जो मीनिंग लेते हैं वो रोकना, बर्दाश्त करना, हिम्मत ना हारना, हौसला करना। इसके साथ लफ्ज बोला जाता है सब्र और इस्तिक़लाल, यानी इस्तिक़ाम और मजबूती के साथ डटे रहना। यानी कोई मुश्किल आती है तो फिर आदमी उस पर डट जाए, हिम्मत ना हारे। और इस्लामी माशरे में रहते हुए जिसमें हम हर किस्म के हालात का डट के मुकाबला करना और उस पर साबित कदमी से डटे रहना, जुबान पर कोई भी किसी किस्म की शिकायत ना लाना, और ये सब्र कहलाता है। सदमे के कोई तकलीफ आ जाए, सदमा आ जाए, कोई मुश्किल आ जाए, तो शुरू में ही यानी मुसीबत के आते ही किसी इंसान जो है वो अवेला ना करना शुरू कर दे, बल्कि अल्लाह का शाकर रहे। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र वो है जो सदमे के आगाज में किया जाए, यानी वावेला करने के बाद नहीं, इंसान शुरू में ही जो है उस पर सब्र करे। और कुरान मजीद में इसकी बड़ी बयान की गई है। छोटी सी सूरह मार्का जो है वल असर कि अल्लाह ताला ने कसम खा के कहा कि कसम है ज़माने की, बेशक इंसान जो है वो खसारे में, यानी तमाम इंसान खसारे में है। और बता दिया गया कि कौन लोग खसारे में नहीं है, तो बता दिया गया वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने सब्र किया, वो लोग खसारे में नहीं है। और कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला सूरह लुकमान में सब्र की बड़ी फजीलत बयान की गई है। और इरशाद रब्बानी है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वस्बिर अला मा असाबका इन्ना ज़ालिका मिन अज़्मिल उमूर, कि जो मुसीबत तुमको पेश आए इसे बर्दाश्त करो, बेशक ये बड़े अज़म की बात है। अच्छा, बड़े हौसले की बात है कि अगर इंसान पर मुसीबत आए तो अल्लाह फरमाते हैं कि उसे बर्दाश्त करो। और सूरह बकरा में इरशाद बारी ताला है या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात, ऐ ईमान वालो मदद तलब करो सब्र और नमाज के साथ। आगे इसकी जो है वो फरमाया गया कि इसका फायदा क्या होगा, इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ है। यानी अगर आप सब्र करोगे तो ये इतनी बड़ी दौलत आपको मिल जाएगी कि जिसके सबब अल्लाह ताला की सोबत हासिल होगी। यानी कुरान मजीद कितना वाज़ेह, बेशक पूरे कुरान का मुताला करें, जहाँ कहीं भी सूरह अपने कुरान मजीद में इन्ना का लफ्ज आता है तो अल्लाह ताला अपना फैसला सुनाते हैं। तो अल्लाह ने अपना फैसला सुना के कहा कि अगर तू सब्र करता है तो इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बेशक अल्लाह ताला सब्र करने वालों के साथ। और सिर्फ साथ नहीं दिया बल्कि ये भी कुरान मजीद में फरमाया गया है सूरह आल इमरान में कि वल्लाहु युहिब्बुल साबिरीन,
اور اللہ صبر کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. اور ارشاد یعنی بہت ساری جگہ پہ جو ہے وہ، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی صبر کے بارے میں بہت سارے جو ہمیں ملتے ہیں. اور یہ بھی صبر کے بارے میں ہے کہ صبر جو ہے نصف الایمان، صبر نصف الایمان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ صبر نصف ایمان ہے. یعنی نصف ایمان جو ہے وہ صبر ہی ہے کہ آدمی اپنے صبر کرے، ڈٹا رہے، اپنے برداشت کرے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث مرکب بڑی پیاری حدیث ہے کہ الصبر ردائی، کہ صبر میری چادر ہے. بلکہ یہ بھی فرمایا گیا کہ صبر و ضیاء، صبر نور ہے، روشنی ہے. اور یہ بھی تلقین بھی کی گئی ہے، نصیحت بھی کی گئی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک فرمان میں کہ النصر مع الصابر، کہ مدد صبر کے ساتھ ہے. یعنی اگر آپ صبر کرو گے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کو مدد ضرور آئے گی. اور بلکہ اس کے بعد کہہ دی اللہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ الصبر کنز، کہ صبر خزانہ ہے. کون خزانہ؟ پھر آپ اس کو بھی اور بڑے ڈٹے بات آگے بیان کر دی. من کنوز الجنت، جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے. یعنی عام خزانہ نہیں ہے صبر، یہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، نصف ایمان کا، میری چادر کا، روشنی کا. جی پروفیسر صاحب، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی. پروفیسر صاحب آپ یہ بتائیے گا کہ جو صبر ہے اس کی کتنی اقسام ہے، کن کن جگہوں پہ صبر کرنا چاہیے؟ عام طور پہ لوگوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ کون کون سی ان کے اوپر آزمائش آئی ہے اور اس کے اوپر انہوں نے صبر کرنا ہے، اور صبر کا آخرت میں کیا اجر ملے گا؟ ہاں، یہ صبر کا میں وہی بتا رہا تھا کہ جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صبر کا اجر ہی ہے، ثواب ہی ہے نا، کہ اگر انسان صبر کرتا ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد ملتی ہے. اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کو جنت کے خزانے ملتے ہیں. اگر وہ صبر کرتا ہے تو اس کا نصف امان، اسے صبر کو کہا گیا ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کی چادر میں آ جاتا ہے. اور بہت ساری جگہوں پہ جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے بھی ہمیں صبر کی مثالیں جو ہیں وہ ملتی ہیں. کفار مکہ کے جنم نے انہوں نے مثال ڈال دیے تھے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا تھا تو کفار مکہ نے آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی، تکلیفیں دی، کوئی مصیبت نہ چھوڑی، کوئی ہر طرح کی مصیبت. تو یہی صبر کی اقسام بھی ہے نا کہ جتنی بڑی مصیبت ہوگی انسان کو اتنا بڑا صبر کرنا پڑے گا. کو مال میں بھی صبر ہو سکتا ہے، اولاد میں ہو سکتا ہے، وہ کسی اور جو چیزیں ہوتی ہیں ان میں بھی صبر ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے پروفیسر صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ نے کہا کہ صبر کرنا چاہیے. اب ایک بندہ ہے جس پر کوئی آزمائش آئی ہے، مثال کے طور پر اس کو کوئی کام نہیں مل رہا، وہ بے روزگار ہے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ وہ صبر کر کے گھر بیٹھ جائے یا کام ڈھونڈنے کے لیے باہر نکلے؟ نہیں، وہ کام ڈھونڈنے کے لیے تو اس کو یہ تو نہیں ہے کہ وہ بیٹھ جائے، صبر نہیں ہے. صبر یہ ہے کہ اگر مصیبت تو آئی ہے اسے، لیکن وہ جو کر سکتا ہے وہ تو کرے، ارادہ تن نہ کرے نا، کہ ارادہ تن وہ کر لے کہ نہیں جی میں صبر کر کے میں بیٹھ جاؤں. میں جو وہ محنت کرے گا، وہ نکلے گا، باہر نکلے گا، کوشش کرے گا، ایک بار کوشش کرے گا، چلو اسے نہیں ملا، دوسری دن کوشش کرے گا، تو اللہ تعالیٰ تو بلکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ضرور، ہو سکتا کا تو لفظ بولا جاتا ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ اس کو ضرور، جو صبر کرتے ہیں نا، کہ فرض کرے یہی جو آپ نے سوال کیا ہے کہ ایک آدمی کو جاب نہیں ملتی، نوکری نہیں ملتی، تو وہ کہتا ہے کہ اب میں کیا کروں، تو وہ اس پر صبر کرے، لیکن ساتھ صبر کے جو ہے نا وہ کوشش بھی کر رہی ہے، تو وہ تھوڑی کوشش کرے، جتنی بھی کوشش میں وہ لگا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب وہ صبر کرے گا تو اس کے فرض کرے کہ اس کا 1 مہینہ اسے جاب نہیں ملی، تو اس کو اللہ تعالیٰ ایسا ضرور جاب دے دے کہ جب اس کا ایمان کامل ہوگا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مصیبت آئی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف میری آزمائش ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے آزما رہا ہے، تو میں اللہ تعالیٰ پھر اس کو اس سے بہت اعلیٰ نوکری بھی دیں گے، اعلیٰ جاب بھی دیں گے، جو اس کی پہلے والی کمیاں جو ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی. تو جو صبر کرنے کا کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ انسان ایک صبر کرے اور وہ نقصان میں رہے. اگر وہ فرض کرے کہ یہ، کیونکہ اس میں دونوں چیز، دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے، اگر دنیا میں کوئی اسے اس طریقے کے ساتھ صبر کرنے والے کو جو ہے وہ تمام نعمتیں جو ہے وہ نہیں ملتی، تو کچھ ایسی نعمتیں ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کو آخرت میں دیں گے. اور آخرت میں تو انسان کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ یہ کہے گا جب اسے وہ جنت دیکھے گا
اور اس کو وہ چیزیں جو اس نے دعا کی تھی یا طلب کی ہوئی تھی نہیں ملی تھی تو وہاں اسے ملے گا، تو وہ کہے گا کہ میری وہ جو چیزیں میں جن کو طلب کرتا تھا مانگتا تھا مجھے وہ کیوں مل گئی. جی اچھا پروفیسر صاحب یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی جو ہے وہ انہیں دیں گے. تو صبر کا کسی طرح بھی جو ہے وہ بلکہ وہ کوئی جب قرآن نے اس کا فیصلہ کر دیا نا کہ والعصر ان الانسان لفی خسر، کہ قسم ہے زمانے کی بے شک انسان جو ہے وہ خسارے میں نہیں ہے، یعنی وہ خسارے میں رہ ہی نہیں سکتا. کون لوگ خسارے میں نہیں ہے؟ الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. جی پروفیسر صاحب یہاں پہ میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں، صبر کرتے ہیں اور حق کی تلقین کرتے ہیں، وہ نقصان میں نہیں رہیں گے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جو کمیاں ہیں پچھلے والے بھی وہ بھی اللہ تعالیٰ انہیں پورا کر دیتا ہے. جی بالکل. پروفیسر صاحب میں یہاں پہ یہ پوچھنا چاہوں گی آپ سے کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، صبر و استقامت کے ساتھ وہ اپنی آزمائش کو پورا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن آگے جا کے جب وہ آزمائش لمبی ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ابھی اس کے صبر کا پھل نہیں دے رہے ہوتے، تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ پینک کر جاتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ ساری آزمائشیں میرے لیے ہیں، یہ میں نے ہی سارے امتحانات دینے ہیں. تو ایسے لوگوں کے لیے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں اس میں بھی جو ہمیں قرآن مجید میں ملتا ہے، بلکہ ہمیں نبی سابقہ نبی جو ہے حضرت ایوب علیہ السلام ان کا واقعہ ہمیں ملتا ہے کہ ان پر دیکھیں یعنی اتنی جتنی ان پر مصیبتیں آئیں، جتنی ان کو بیماری لگی، تو آج تو اس بیماری کا سوچا بھی نہیں جا سکتا کہ اتنی بیماری، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے صبر کیا. تو صبر کیا تو ان کے نقصانات ہوئے، اولاد کا نقصان ہوا، مال کا نقصان ہوا، جسم کا نقصان ہوا. تو جب انہوں نے اس پر صبر کیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ ساری چیزیں واپس ملا، مال بھی مل گیا، اولاد بھی مل گئی، شفا بھی مل گئی. تو یہ ہمارے لیے قرآن مجید میں سبق ملتا ہے کہ جب ہم صبر کریں گے تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ اس کا صلہ جو ہے وہ ہمیں اس دنیا میں ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا. تو اللہ تعالیٰ کی لیکن انسان وہ ڈٹا رہے نا، صبر اسی چیز کا تو نام ہے. اگر اس کے قدم ڈگمگا گئے، اگر وہ واویلا شروع کر دیا، شور مچا دیا، تو پھر وہ صبر کیا ہے؟ پھر وہ صبر نہیں رہا. جی بہت شکریہ پروفیسر صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود تھے.